बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन और जुमेरात और जुमे का दिन जो है ये हमने ख़ास तौर पे रखा हुआ है आपकी कॉल्स के लिए। और इसमें हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत भी ज़रूर होते हैं जो कि आपको दीन के साथ साथ दुनिया की हस्ब तौफ़ीक़ ज़ाहिर है जो भी बात हो सकती है समझाने की कोशिश करते हैं। और यकीन कीजिए कि इन मेंबर के लोगों को साथ बिठाकर इंसान जितनी तालीम पाता है, मेरे ख्याल में तालीम से ज़्यादा, तालीम तो पाता ही है, तरबियत जो पाता है उसका एहसान जो है वो अजर के तौर पे इन तमाम उलमा इकराम को जो हमारे मेहमान बनते हैं अल्लाह ताला रोज़े क़यामत ज़रूर देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये मैं बात लोगों को याद दहानी के लिए बता दूं कि इमाम हुसैन का जो दरबार है वहाँ पे जो मिंबर है वहाँ पे बैठ के जो पाकिस्तानी या उर्दू में जो मजलिस पढ़ते हैं उनमें से उन ख़तीबों में से बेहतरीन मेरी नज़र में बेहतरीन सीरत और सूरत की लिहाज से जो कि जब पढ़ते हैं तो मैंने वहाँ पे लोगों को जिस हालत में देखा है, यकीन कीजिए कि रोने के साथ साथ उस वक्त जी करता है कि इंसान हाथ उठाए और दुआ करे। हुजूर अक़दस आपकी जगह भी बनती है इस पे बात करने को, इसलिए मैं बात आपकी तरफ इंतहाई मुख्तसर तरीके से फेंक रहा हूँ कि हमारे इस्लाम की तारीख़ में औरतों के किरदार को अगर निकाल देना तो तारीख़ बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, एब्सोल्युटली खाली है। हदीसें नहीं आ सकती, रवायतें नहीं आ सकती, किरदार नहीं आ सकता, सीरत नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकता। लेकिन कुछ जगहों पे हमने शायद उतना फ़र्ज़ अदा अपना इल्मी तौर पे नहीं किया, मजहबी तौर पे शायद किया हो जितना हमें करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे जो सैयदा ज़ैनब के खुतबात जो है वो करबला से शुरू होकर शाम तक चलते हैं और फिर दरबार पे आते हैं, इनकी तादाद अगर मैं गिनूँ तो मेरे ख्याल में 60 से ज़्यादा वो मकामात हैं जिन पे खड़े होकर खुतबे दिए। और उन खुतबात में वो खुतबा भी शामिल अगर मैं कर लूँ जिस पे सहाबी रसूल कह रहे हैं कि क्या अली वापस आ गए, तो वो जो जय्यत थी, जो हैबत थी, जो रुतबा था इल्म का, शाह जी ईमानदारी से क्या हमने सैयदा ज़ैनब को वाकई पहचानने की कोशिश की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो असदल्लाहु यामकुम, तमाम तर सुनने वालों को, देखने वालों को, मुसलमानों को नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नवासी अली व बतूल की बेटी इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन शरीकतुल हुसैन सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत की निस्बत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि वाक़अन कहा जा सकता है कि हम बेइंसाफ़ी से काम लेते हैं और इन शख्सियात के किरदार को जिस तरह से उजागर किया जाना चाहिए और जिस तरह से इनके किरदार से अपने लिए दर्स हासिल करते हुए ज़िंदगी की कामयाबियों के दरवाज़े खोलने चाहिए, वो नहीं खोलते। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मुझे लगता है शासी मसाइल भी इसीलिए हैं। ऑब्वियसली जो घर के अंदर, जो माशरे के अंदर, जो गली महल्ले के अंदर, जो फैमिली के अंदर, बरादरी के अंदर जो उलझने होती हैं उनका हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके किरदार में रखा है। बेशक नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये बेहतरीन तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल का मतलब ये है कि मैं उठने बैठने में, खाने पीने में, दोस्ती दुश्मनी में, तमाम तर मामलात में नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद और उनके असहाब को देखूं और जहां मुझे उलझन हो तो वहीं पर देख लूं कि अगर ये गिरा लगी खुलेगी, कैसी खोलनी उन्होंने, जब मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दूंगा वो गिरा ही रहेगी, वो नॉट खुलेगी नहीं। जब नहीं खुलेगी तो फिर उलझनें बढ़ती जाएंगी। अब यकीनन यहाँ पर अगर हम तवज्जो दें, हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार को देखें, जो उनकी सीरत है, जो उनका किरदार है, जो उनका कंडक्ट है, जो उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए, जो दीन इस्लाम के लिए इमाम हुसैन को मशवरे हैं और बिल्कुल बहन भाई के अगर किरदार को देखना हो, उनको शरीकतुल हुसैन हौसला है, हौसला जिस तरह से सब्र का पहाड़ है शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह, अली की शेर दिल बेटी हैं शहजादी ज़ैनब कुबरा सलाम। और फिर ये है कि जिस तरह से तारीख़ के अंदर वाक़या करबला के बाद उनका ज़हूर होता है, यानी वो बीबी के जिनके मुतल्लिक़ मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हमसाये में रहने वाला सहाबी कहता है कि हमें जब तक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मदीने में रहे हैं पता ही नहीं चला कि अली को कोई बेटी भी है। यानी इस कदर गैर महसूस हैं कि पता ही नहीं चला। और जो कूफा के अंदर भी अब आती हैं, जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने खिलाफत वहाँ पर तब्दील कर दी थी दारुल खुलाफा को, तो कहा था इमाम हसन मुज्तबा से कि बेटा रात का इंतज़ार करो, जिनको रात के अंधेरे में वारद कूफा किया जाता है, जो मुफस्सर कुरान है,
خواتین کو بلا کر درس اخلاق اور درس قرآن اور درس فقہ دیتی ہیں، وہ کہ جن کے علم کی حالت یہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب امامت شروع ہوتی ہے عصر کربلا، تو ایسا علم رکھنے کے باوجود دنیا کو بتانے کے لیے کہ امام ہوتا ہے، آ کر اس وقت شرعی مسئلہ پوچھتی ہیں، بیٹا سجاد خیموں کو آگ لگ چکی ہے، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، اب تم بتاؤ کیا یہاں پر خیموں میں جل کر مر جائے یا جان بچانے کے لیے باہر؟ یعنی آپ تصور ایسے حالات میں اعصاب کنٹرول ہو سکتے ہیں کیا؟ وہ کہ جن کو امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے کہتے ہیں، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا، اور جو شام غریباں کی رات میں جب کچھ نہیں بچا اس وقت بھی سجدے میں سر رکھ کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہیں، سبحان قدوس ربنا و رب الملائکۃ، روح کی آواز آتی ہے۔ سلامت رہیے، کالر کی طرف جاؤں گا، لیکن یہ آنسو جو ہے نا، یہ یقین کیجئے یہ غم کے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیوں سب لوگ آنسو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید جب ذکر حسین آتا ہے، جب کربلا کا ذکر آتا ہے تو غم کے ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ندامت کے بھی آنسو ان کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین تو اس میں ندامت بھی شامل ہوتی ہے کہ یا حسین ہم تب تو تیرے ساتھ نہیں تھے، ہم اب کہہ رہے ہیں لبیک، لیکن اللہ کرے کہ ہم دلی طور پہ، ذہنی طور پہ، عملی طور پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور جب یہ ہو تو پھر جب مبارک سیدہ دیں تو یقین کیجئے پھر ان کی کردار کی جو گفتگو ہے وہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بٹھا کر سنایا کریں، تاکہ ان کے جو آئیڈیلز ہیں، ہیرو ورشپ ہے، وہ قائم ہو۔ یہ جو بات کی نا شاہ صاحب نے کہہ کے گزر گئے ہیں، یہ بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پھر بھی گئیں امام زین العابدین کے پاس کہ یہ بتائیے کہ یہ میں کر لوں یا نہ کروں، وہ جو قائم کرنا تھا نا حکم امام کا، آئے ہائے 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 ہائے، قربان جائیے۔ آپ کو علم ہو اور آپ پھر بھی اپنے استاد سے پوچھیں کہ استاد محترم یہ میں کر لوں کہ نہ کر لوں، کاش یہ تربیت آج ہمارے طلباء میں ہو۔ انشاءاللہ میں دعا گو ہوں۔ نسرین ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چونکہ مسئلہ کل آپ کا ٹاپک مختلف تھا، آج آپ نے بی بی کی بات کر دی۔ جی بالکل۔ جو میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے کہوں گی کہ جو پروپیگنڈا گورنمنٹ کا 1 سال تک چلتا رہا کہ کچھ غدار تھے جو آئے اور انہوں نے حکومت کا تختہ الٹنا چاہا۔ جی یہ میں سمجھ نہیں پایا وہ کس چیز کی بات کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ جی مزمل بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ آپ مزمل بول رہی ہیں؟ جی میں گجراملا سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا نام کیا میرے بیٹے؟ مزمل۔ مزمل، ماشاء اللہ۔ اچھا، میرا ایک دوست ہے وہ بھی مزمل ہے، اس لیے میں کنفیوز ہو گیا تھا۔ اچھا بولو۔ اپنے بھائی کے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کے کام کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کیا؟ سر اس کا نا رشتہ آیا ہے پھپھو کی بیٹی کا، اس کا نام کیا ہے؟ محمد عمر کا رشتہ آیا، کس کا؟ پھپھو کی بیٹی ہے حدیجہ۔ ختیجہ اور عمر؟ جی۔ تو اس میں اب سوال کیا ہوا پیدا؟ تو یہ رشتہ ٹھیک رہے گا؟ دیکھو اگر تو پھپھو کی بیٹی ہے تو ایک سیاسی، ایک معاشرتی، ایک معاشی، ایک خاندانی پریشر تو بلٹ ہوگا نا؟ جی۔ ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے میرے بیٹے، یہ بتا مجھے۔ کیونکہ سر ہم انکار بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے پوچھ رہے تھے کہ یہ رشتہ ٹھیک رہے گا۔ کتنی سیاست کی بات ہے کہ مجھے پھنسوا دو تم اور خود آرام سے نکل جاؤ، اور اگر تمہیں کچھ بھی کہنا ہو خاندان میں، تم کو جی بلال صاحب نے کہا تھا۔ نہیں سر میں نہیں ایسا کہوں گی۔ نہیں بیٹا دیکھ میری بات سنو، پہلی بات ہے بحثیت بہن، بحثیت بھائی، بحثیت باپ، یہ جو بات ہوتی ہے نا، یہ رشتوں سے پہلے کی گنجائش ہوتی ہے کہ کر لیں، اور اگر خاندانوں میں گنجائش ہو ہی نہ کرنے کی تو پھر ان باتوں کے اوپر چڑ نہیں کرتے، پھر ان باتوں کے اوپر وہ لفاظی نہیں کرنی چاہیے جس کا کہ کوئی حل ہی نہ نکل سکے۔ اگر تو راستہ اختیار کچھ اور کر سکتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اگر نہیں تو پھر اس کا لہجہ ہونا چاہیے کہ دعا کریں کہ یہ رشتہ ہم اپنے بھائی کا ختیجہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کرے اس کے اندر برکت پڑے، اس کے اندر رحم پڑے، جو میں دعا گو ہوں پڑے۔ لیکن یہ لڑائی جو ہے یہ عمر اور ختیجہ کی رہے گی، اس کے اوپر میں اور کیا رائے دے سکتا ہوں، کیونکہ فیملی کا ایشو ہے، کرنا ہی ہے، تو میرے خیال میں برکت کے لیے صرف دعا کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر رائے قائم کرنی چاہیے۔ ان پولیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے، سب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال ایگریشن کا ریلیشن شپ ہوگا، ظاہر ہے یہ ایگریشن کا ہی ہوگا، اس میں عمر کو تھوڑا سا جھک کے رہنا پڑے گا، انشاءاللہ اللہ کامیابی نصیب کرے۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم اظہر بھائی، السلام علیکم۔ السلام بلال بھائی، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔
بلال بھائی ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ایک تو میرے اپنے کاروبار کے سلسلے میں کیا کافی اچھا تھا پہلے کاروبار, اب بالکل کاروبار نہیں آیا. کیا کام کرتے تھے بیٹا؟ بیگم بہت بیمار رہتی ہے, ان کا مسئلہ ہے. آپ کی بیگم کا نام کیا ہے اور کاروبار کیا کرتے تھے؟ کاروبار میں جویلری کا کرتا ہوں اور بیگم کا نام آسمہ شاہین ہے. تو آسمہ شاہین کو کیا پرابلم ہے تم سے؟ تم شریف آدمی ہو یار, ڈھیلے ڈھالے آدمی ہو, کیا مسئلہ کیا ہے؟ سر وہ بات ہوتا ہے کہ ہر طرح کا علاج کرا چکے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. کیا ہوتا ہے اس کو؟ سر ہر طرح کا ان کا علاج کرا چکے ہیں پر ان کو ارے چندہ یا تو پہیلی کھیل رہے تو میرے سے پہلیاں کھیلنی ہیں. ایسے جانور کا نام بتاؤ جس کے سر پہ پاؤں. یار کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ بات کیوں نہیں بتاتے؟ مسئلہ ہے کیا؟ علاج کس چیز کا کرایا اس کے؟ بال گرنے کا, ناخن لمبے ہونے کا, کیا؟ سر ان کی اندرونی بیماری ہے, کوئی جنانہ بیماری ہے, وہ بتا نہیں سکتا تھی. میرے چندہ اس کو ہارمونز کا پرابلم ہے, یہ زنانہ پرابلم نہیں ہے. یہ کسی کو بھی ہو سکتے ہیں, آدمیوں کو بھی ہو سکتے ہیں. وہ ہارمونل پرابلم ہے, وہ جب تک علاج نہیں کراؤ گے ٹھیک نہیں ہوگا. وزن کم کرنا پڑے گا اس کو اپنا علاج ٹکا کے کسی سائنسدان گائنیکالوجسٹ سے کرانا پڑے گا. یہ ہارمونل ڈسٹربنسز ہیں جس کی وجہ سے اس کو ایک تو سسٹ ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ بڑی آسانی سے ڈھونڈی جا سکتی ہے. اس کی وجہ سے وہ پرابلمز تم فیس کرتے ہو جن کا کہ تم ذکر نہیں کرنا چاہتے. یہ پرابلم علاج شدہ ہیں, بالکل علاج شدہ ہیں. اگر تم یہ کہو کہ بڑا کروایا ہے تو نہیں, تم نے پھر محلے کے ڈاکٹر سے کروایا ہوگا. اگر کسی قابل ڈاکٹر سے کرواتے وہ اس کی تھیراپی کے ساتھ, اس کے علاج کے ساتھ, اس کی میڈیکیشن کے ساتھ اس کو بہت صحیح کر سکتا ہے اور کر سکتا تھا. لیکن بیگم سے ایک بات ضرور کہنا کہ وہ اپنے وزن کو کم کر لے. اور اس میں ایک انڈیکیشن میں تمہیں اور دے رہا ہوں, جو ہیئر گروتھ ہے نا, یہ جب ان نیچرل ہونے لگ جائے نا فیمیل کے اندر, پھر ہارمونز کے پرابلم کا بہت بڑا یہ نوک ہوتا ہے, یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے. اس پہ غور کرنا. بیگم سے کہنا کہ آیت کریمہ پڑھے اور غصہ کم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھے. غصہ کم ہوگا, ہارمونز میں بھی بہتری اور صحت مندی آئے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم جی. سعدیہ بیٹا. ہاں جی السلام علیکم. جی بھائی, ارے بھائی میں نے یہ اپنی بھانجی کے بارے میں پتہ کرنا ہے, تو پلیز ذرا نام نہ شو ان کا. تو بھائی میری بھانجی کا نام نور فاطمہ ہے اور اس کی والدہ کا نام رائنا ہے. اور جہاں ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لڑکے کا نام زاہد ہے اور والدہ کا نام خورشید ہے. تو پلیز یہ بتا دیں کہ ہم تھوڑا سا کنفیوژن میں ہیں کہ یہ بہتر رہے گا. میری بچے مجھے ایک بات بتاؤ نا, دنیا کی طور پہ ایک ماں کی حیثیت سے ظاہر ہے تم بات کر رہی ہو, اس میں تو آپ کو کنفیوژن کیا ہے؟ بھائی بس تھوڑا سا یہی تھا کہ مطلب تھوڑا سا ان کے اور ہمارے ماحول میں ڈفرینس تھا. پہیلیاں نہیں, صاف بات. کیا ڈفرینس مثلا؟ بھائی وہ تھوڑا سا یہ کہ وہ گاؤں سے ان کا تعلق ہے, لڑکا تو بہت پڑھا لکھا ہے. تو صرف ہمیں یہ تھا کہ تھوڑا سا تھا کہ لڑکا تھوڑا سا کوئی شکی مزاج تو نہیں ہے یا دوسرا کوئی اس ٹائپ کا. تو وہ ہمیں تھوڑا سا. آپ کو کیسا داماد چاہیے جو کہے کہ جاؤ جب چاہو آ جاؤ؟ نہیں بھائی یہ بات نہیں, ابھی ہم نے رشتہ پکا نہیں کیا. ہمیں یہ بہتر رہے گا کہ نہیں آگے دونوں کے لیے. نہیں دیکھو بات سنو, یہ جو ماؤں کا کردار ہے نا, مجھے پتہ نہیں چل رہا بالکل ایمانداری سے. میں پچھلے بڑے عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ ہماری مائیں بوڑھا ہونا کب سیکھیں گی. ابھی تک تو ہماری مائیں بیچاری ٹین ایج سے باہر نہیں نکلی. بیٹی کا رشتہ کرنا ہے, گاؤں کا رہنے والا ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے. کون سا شخص ہے, مجھے ایک آدمی بتاؤ جو ہم میں سے گاؤں کا نہیں ہے. مطلب کون سا شخص ہے, کوئی ایک مثال دو. ہم سب گاؤں کے رہنے والے ہیں. بھائی ہمیں گاؤں سے ایشو نہیں ہے, صرف وہ لڑکے کی ہمیں تھوڑا سا کہ سوچ پہ تھا. کیا سوچ پہ تھا؟ کہ وہ کوئی شکی وہمی یا مطلب اس ٹائپ کا تو نہیں ہے. کس بات کا شکی وہمی؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری بھانجی جو ہے وہ کتنی غسیلی ہے؟ تمہیں نہیں پتا اس بات کا؟ اچھا کمال کر رہی ہو, کہہ رہی ہو اچھا. اگر تمہیں اپنی بچی کا نہیں پتا تو تم کسی کے بچے پہ رائے کیسے قائم کر رہی ہو؟ مجھے یہ بتاؤ. بھائی وہ ہمیں نا تھوڑا سا ان سے گفتگو کر کے نا اندازہ ہوا کہ وہ لڑکا تھوڑا سا نا اس ٹائپ کا ہے نا. کس ٹائپ کا ہے؟ مطلب کہ وہ یہ 2-3 مہینے ہماری اس سے بات چیت رہی ہے. تو وہ یہ کہ نا تھوڑا سا وہمی شکی کہ کہیں بچی کہتے ہیں پہلے اور تو نہیں تھا کوئی مطلب اس کا کوئی سلسلہ یا کچھ اس طرح کے. اس میں نا کچھ کافی زیادہ سوال کیے نا مطلب اس طرح کا. مجھے ایک بات بتاؤ, جب رشتہ نہیں ہوا اور آپ ملتے ہیں انکوائری کے لیے تو سوال پوچھنا حق ہے یا شریعت خراب ہو جاتی ہے؟ بھائی وہ ایک دفعہ نہیں نا,
کافی زیادہ مطلب تو بیٹا وہ 10 دفعہ سوال پوچھے، رشتہ نہیں ہوا نا، سوال پوچھنا حق ہے. جب آپ کہتے ہیں مہر کی بات تو آپ کہتے ہیں میں نے اپنا حق لینا ہے، جب دوسرے کے حق کی بات آتی تو کہتے ہیں نہیں سانو پوچھے کوئی نہ. یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، چھوڑ دو. پہلی بات تو یہ غور کرنا ہے اس بات پہ، اپنی اس بیٹی کے رشتے کے معاملے میں آپ اگر مداخلت کریں گی تو یہ بیٹی کے لیے بری بات ہے، کیونکہ آپ ابھی خود بڑی نہیں ہوئی ہیں، آپ کو خود بھی بزرگی طاری کرنی ہے. دوسری بات، آپ کی بیٹی بڑی مزاج پرست ہے، غصے والی ہے، تیز مزاج ہے، موٹاپے کی طرف جا رہی ہے، چڑچڑی ہے. اب اس کے ساتھ گزارا جس نے کرنا ہے وہ کیسا آدمی ہونا چاہیے؟ وہ سوال پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے. وہ پتہ کیسا آدمی ہونا چاہیے؟ جو جی کہے بس، ایسا دماد چاہیے تمہیں. یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا بات. اس بچی کے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو اس کے پیچھے چلے ایک قدم. اب یہاں پہ بانو قدسیہ والی مثال نہ مجھے دینا کہ میرا شوہر جو تھا وہ مجھے مرنے کے بعد یاد آیا کہ میرے سے 2.5 گز آگے چلتا تھا. نہیں، یہ خاتون بانو قدسیہ نہیں ہے، اور وہ یقیناً اچھا مرد ہے، لیکن وہ مرد کا بچہ ہے نا، وہ آدمی ہے، وہ یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے. اگر اس طرح کے مرد خواتین کو نہیں پسند تو وہاں پہ رشتہ کرنے کی میری بچی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اپنے مزاج کے مطابق داماد نہ ڈھونڈو، بیٹی کے مزاج کے مطابق اس کا شوہر ڈھونڈو. یہ پہلی شرط ہے. بیٹی سے کہو کہ یا سلام یا مومن یا اللہ غصے کے لیے، اور دوسرا یا ولی یا والی یہ پڑھے. اور یہ رشتہ میں ہرگز بھی تمہیں ریکمینڈ نہیں کر رہا، دعا گو ضرور ہوں، ریکمینڈیشن نہیں ہے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم بات کر رہے ہیں سیدہ زینب کی. حضور اقدس سیدہ زینب کے خطبات میں سے آپ کو سب سے اعلیٰ ایسا کون سا پیغام لگتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ پیغام ہے سیدہ کا؟ شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا تک شہزادی کا ایک کردار ہے، کربلا میں ایک نیا کردار ہے، اور بعد کربلا ٹوٹل بالکل مختلف 180 درجے کا فرق ہے. نفسیاتی طور پر جن حالات سے شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہ گزری ہیں اور جتنی ان کو محبت تھی امام حسین علیہ السلام سے، اس کے بعد سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. مورخین حیران ہے، جو پڑھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کوئی بہن یا ماں اپنے 2 بیٹوں کی شہادت کے بعد بیٹوں کی شہادت بات کتنی آسانی سے گزار دیتے ہیں بات کہتے ہوئے، اور وہ بھی ایسے 2 بیٹے کہ جس کے بعد کوئی اور بیٹا نہیں ہے، یعنی بالکل ہی ختم ہوگی یعنی نسل قربان کر دی اپنے بھائی کے اوپر اور اسلام کے اوپر در حقیقت. اچھا، بیٹوں کی قربانی کے بعد، پھر بھائیوں کی قربانی کے بعد، پھر بھتیجوں کی قربانی کے بعد، اور اس کے بعد بدترین سلوک جو کیا جاتا ہے، نواسی ہے رسول خدا کی، اور جس طرح سے رومی کنیزوں اور غلاموں کی طرح ان کو لے جایا جاتا ہے اسرائے کربلا بنا کر. اس کے بعد اب جب دربار ابن زیاد میں پہنچتی ہیں، کوفہ کے بازار میں پہنچتی ہیں، جس طرح سے ودن نو ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو جم و جور کر کے جس طرح سے امام حسین کا مقدمہ پیش کرنا شروع کیا ہے کہ میرا بھائی باغی نہیں نمازی تھا، حسین ابن علی علیہ السلام نے بغاوت نہیں کی، قیام کیا ہے، اور یہ کہ یہ نواسہ رسول ہے، اور جس طرح سے اسلام کی تعلیمات. اب ان کے جو خطبات ہیں اس میں مرکزی نقطہ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی والدہ اور باقی جو اجداد ہیں ان کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، اسلام کی بیسک سے مقدمہ بنا کے گفتگو کا آغاز کیا ہے. یہاں پر وہ ڈائریکٹ جو ہے نا اس پر نہیں جاتی. اور نمبر 2، وہ ان حالات و واقعات کو بے نقاب کرتے ہوئے جو صحرائے کربلا میں سازش یہ تھی کہ کل کو یہ کہہ دیا جاتا کہ ڈیزرٹ کے اندر راہزن تھے، ڈاکو تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، وہاں پر لڑائی ہوئی، مال کو لوٹنے کا مسئلہ تھا، اور یہ چیپٹر کلوز. شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ جانتی ہیں، جن کو خطاب کر رہی ہیں وہ نہیں جانتے کہ شہزادی کیا کہہ رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا. ان کی تاریخ پر نگاہ ہے. انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مقدمے کو، وہی مقدمہ جو امام حسین مدینہ سے نکلتے ہوئے کربلا تک بیان کرتے جا رہے ہیں. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان اريد امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر جدت
جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی مقدمے کو لے کر آگے بڑھیں. یقین مانیے بلال بھائی جب تک شام پہنچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے تاریخ کے اوراق میں لکھ کیا دیا. میں کالر سے بات کر لوں، لیکن میں ایمانداری سے اپنے تمام ان بچوں کو جو کہ ابھی ٹین ایج میں ہیں یا آنے والے ہیں، میں ان کے ماں باپ کو نا ایک نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو شام ضرور لے کے جائیں، اور شام میں وہ واک کرائیں اس بازار سے جس سارے پاتھ سے. اور یہ ان شہروں کا، ان ملکوں کا نا بڑی برکت ہے کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں. اس بازار پہ سے کہ وہ روٹ کیا، آپ اس روٹ پہ چلیں اور اپنے بچوں کو وہ کہانی سنائیں اور وہ واقعات بتائیں جو کہ اس بازار میں پیش آئے. یقین کیجئے کہ جب آپ قبرستان تک پہنچیں گے، جو اینڈ میں صحابہ بھی بہت سے ہیں اس قبرستان میں، شہداء کربلا بھی ہیں بہت سے اس قبرستان میں، جب آپ وہاں تک پہنچیں گے تو آپ اپنے بچوں کی آنکھوں میں ایک مختلف روشنی ضرور دیکھیں گے. جی السلام علیکم بیٹا. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیں. السلام علیکم. بلال بھائی میری بیٹی ہے منزہ، تو ان کے نا سر میں بہت درد ہوتا ہے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ منزہ. منزہ. ان کی نظر کمزور ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر کو بہت چکر آیا ہے. کتنی عمر ہے منزہ کی؟ منزہ کی عمر ہے 19 سال ہے. تو 19 سال میں اس کی نظر ڈاکٹر نے چیک کر لی؟ جی ڈاکٹر نظر چیک کرا دی ہے، چشمہ بھی ان کا نیا بن گیا ہے. اچھا. پھر بھی وہ کہتی ہے میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کچھ دن ٹھیک رہیں گی کچھ دن ٹھیک رہیں گی، سر میں درد روشنی ہے بہت زیادہ. ڈاکٹرز نے اس کو مائیگرین تو نہیں ڈائیگنوز کیا؟ جی مائیگرین ڈائیگنوز کیا ہے منزہ کو؟ جی ان کی نظر چیک ہوئی ہے. نہیں میں مائیگرین کی بات کر رہا ہوں. نہیں سمجھ آ رہی ہے بلال بھائی. اچھا تم اس بات کو نا دوبارہ سن لینا اس کو یوٹیوب پہ جس طرح بھی ہو سکے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس بچی کے اندر دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ٹھکی ہوئی ہیں، بڑی زبردست طریقے سے نا بھری پڑی ہیں. ایک سینسٹیوٹی اور ایک غصہ، اور اس کے انگزائٹی ڈس آرڈر کی بنیاد پہ اس کو جو ایک سر درد ہے جس کو مائیگرین کہتے ہیں، آدھے سر کا درد عام طور پہ جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی پیشنٹ یا ہے یا بن جائے گی. اب اس معاملے کے لیے حل کرنے کے لیے کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں اور کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں، اور بڑی سادہ سی میڈیکیشنز آج کل اگر آپ جا کے دیکھیں نا تو وہ آپ کو مائیگرین والی مل جاتی. پہلے وہ صرف بخار کی دوائی ہوتی تھی، اب اس کے اندر پلس مائیگرین بھی آتا ہے، کیونکہ وہ میڈیسن ذرا تھوڑے سے سالٹ میں ڈفرینٹ ہوتی. لیکن جس وقت بچی کو ہیڈ ایک ہو رہا ہو، اس کو جب تم نے سلانا ہے یا ہیڈ ایک ہو رہا ہو تو اس کو اندھیرے کمرے میں تم 2-3 گھنٹے رہنے دو. اس سے تمہیں بہت بڑا فرق نظر آئے گا اس کی پین میں، اور اس کی پین کے مطلب کیا کہنا چاہیے، دور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈیلے ہونے کے اندر جو فرق آئے گا ایک درد سے دوسری درد میں. ڈارکنیس کے اندر رہنے دو. لیکن یہ بنیادی طور پہ سٹریس ریلیٹڈ ڈلیما ہے سارا، جو کہ ظاہر ہے جینیٹیکل بھی ہو سکتا ہے، نان جینیٹیکل بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس بچی کے کیس میں میرے خیال میں یہ جو سٹریس اور انگزائٹی ڈس آرڈر ہے یہ جینیٹیکل ہے. اس بچی سے کہو کہ جب اندھیرے میں ہو تو آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی 2 تسبیحات جو ہے یہ پڑھتی رہے. اللہ اس کو آسانی دے گا، کامیابی دے گا، صحت دے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے وہ میڈیسن، جو کہ یقین کرو کہ مطلب 10 روپے کی 12 گولیاں آ جاتی ہیں، وہ کھانے سے اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتی. جی السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. جی سائمہ بیٹا. بھائی میں نے پوچھنا ہے گھر کے بارے میں نا. میری امی کا نام رضیہ ہے جی، اور ہم گھر سیل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ اس ہمارے لیے بہتر رہے گا سیل کرنا اور ہمیں آگے صحیح مل جائے گا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. سائمہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے ابو گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں. تو لیاقت نام ہے ان کا. لیاقت. ابا بیچنا چاہتے ہیں گھر؟ جی وہ بھی مطلب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. نہیں، یہ ارادہ کس کا ہے، فیصلہ کس کا ہے بیچنے کا؟ امی کا. ہمارا مطلب کیوں آپ بیچنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا گھر؟ اب پیغام سمجھ میں آ گیا نا. ہمارے گھر میں جو ہے اثرات وغیرہ ہے، چیزیں وغیرہ ہیں اس طرح کی، تو ہم اس لیے رات کو بھی سوتے ہیں تو وزن پڑتا ہے. امی پہ ہم 2 بہنیں ہیں، ان پہ اور ایک بھائی تھا. امی کا نام رضیہ. اچھا، اگر اگلے گھر میں بھی وزن پڑا تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے تو آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بتائیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر رہے گا. کیونکہ اچھا میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں نا وہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ میں نے جملہ کہہ دیا نا تو ایک تو میرے کان میں میری ساری ٹیم نے میری کلاس لینی ہے، اور دوسرا سوشل میڈیا میں کلاس لینی ہے. امام علی کا خطبہ ہے، میں امام علی کی کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلا سکتا ہوں نا. امام علی نے کہا کہ عورت سے مشورہ نہیں لینا ہوتا.
میں نہیں کہہ رہا، میں ڈرتا ہوں، میں امام علی کرم اللہ کو حوالہ دے رہا ہوں. جب فیصلے گھروں کے سرپرست کے ہوتے ہوئے ڈائیورٹ ہو جائیں تو پھر برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات. میں پرانے ذہن کا ہوں اور میں یقیناً غلط کہہ رہا ہوں گا، لیکن خدا کے واسطے اس لیے میں نے اس بات کو نا پروب کر کے کہا ہے. ریاست نہیں چاہتا بیچنا، جب باپ نہیں چاہتا اور ماں ایک ایسے مفروضے پہ گھر کو بیچنا چاہ رہی ہے جو مفروضہ سچ نہیں ہے، اور اس کے پاس یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے گھر میں یہی مفروضہ وہ دوبارہ پیدا کرے گی یا نہیں کرے گی. اب یہاں پہ غور کرنا ذرا، یہ ان ہیپی میرٹل ریلیشن شپ کا ایک ٹراما ہے، پہلی بات. دوسرا، دا پولیٹیکل سٹیٹس از کہ ریاست الگ کھڑا ہے، باقی سب الگ کھڑے ہیں. تیسری بات، جب سرپرست بوجھ میں آ کے فیصلہ کرے تو پھر فیصلہ سیاسی ہو سکتا ہے، انصاف پسند نہیں ہو سکتا. اس لیے میری ایڈوائز آپ کو یہ ہے کہ گھر کے اندر اذان دیا کرو، ایک وقت سارے اکٹھے نماز اکٹھے پڑھا کرو، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے. اور سورہ رحمان لگا کر گھر کے اندر ہر وقت کام کیا کرو. اگر یہ 3 کام تم کر لو، میں 5 نمازیں جماعت میں پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کے ولیو ہفتے میں جمعہ پڑھ لیا کرو، جمعے والے دن ایک کٹی خواتین نماز پڑھ لیا کریں گھر میں، اذان دیا کرو روز ایک. گھر میں برکت نہ پڑے تو کہنا، جب نبی کی حدیث آ جائے نا، اس کے اوپر رائے زنی جو ہے وہ رضیہ یا سائمہ نہیں کر سکتی. اس کے اوپر جو ریاستی قوانین ہے نا، دین کی ریاست کے، وہ صرف قائم ہوں گے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بیچنے والا معاملہ چھوڑ دو. نہ وہاں پہ بوجھ ہے، نہ جن ہے، نہ بابا ہے، وہاں پہ صرف حکومتوں کے جو انداز ہیں ان کو اگر تبدیل کر دو تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قاسم بھائی. میری بیٹی ہے جی وجیہ، عمر ہے 26 سال. جی. تو بیماری بھی ہے کچھ سالوں سے. بیٹا کیا بیماری ہے؟ دوسرا بیماری کیا ہے؟ وہ نفسیاتی طور پہ کہتے ذہن پہ دباؤ ہے، سوچتی رہتی ہے. نہیں. اچھا. پھر دوسرا شادی کے والے سے رہنمائی چاہیے تھی. نام وجیہ ہے جی. میری پہلی بات تو میرے بھائی، پیارے بھائی، اس بات کو پلو سے باندھ لو کہ شادی تب تک نہ کرنا جب تک کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی. وہ پیشنٹ ہے ڈپریشن کی. اب یہ ڈپریشن کے لیے اس کو کم از کم لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ میں جانا پڑے گا، اور قابل ڈاکٹر کے میں جب قابل ڈاکٹر کہتا ہوں تو اس سے مراد ہوتی ہے ایک پریکٹسنگ ہاسپٹل کا او پی ڈی میں بیٹھنے والا پروفیسر جو ہے کم از کم اس لیول کے اوپر. انلیس کہ اس کا ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا اینگر ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ڈپریشن اور اینگر کے ساتھ وہ کسی بھی رشتے میں جاتی ہے تو آپ خود سوچو کہ یہ کتنا بڑا ڈینجر زون ہوگا جو کہ آپ لے لو گے. اس کو مت لینا. پہلے پیشنٹلی اس کا علاج کرنا ہے ڈپریشن کا، اور 8-10 ہفتوں میں آپ کو فرق اس کے مزاج میں نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ اسے کہنا کہ یا ولی یا والی ایک تسبیح، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم دوسری تسبیح، یہ دونوں پڑھتی رہے انشاءاللہ تعالی. اللہ دونوں کام بڑی آسانی سے کر دے گا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید صاحب میں یہ رائے اپنی دے رہا ہوں، مجھے صحیح یا غلط کر دیجیے گا. مجھے سیدہ کہ مجھے سارے، جیسے کہ میں امام علی کرم اللہ کے خطبات کی بات کر رہا تھا، خطبات سمجھنے بہرحال ایک بہت مشکل اور بڑی میچور ایج کا کام ہوتا ہے. نہج البلاغہ پڑھنا کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے، علماء کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پیغام کے پیچھے، جیسے میں نے کہا کہ یہ میرے امام کا فتویٰ ہے، اس کے پیچھے جو بلڈ اپ ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو سب سے بڑا کردار میں ایمانداری سے سمجھتا وہ یہ کہ ایک شخص گھر سے تگڑا ہو، گھر سے عقل مند ہو، گھر سے تعلیم یافتہ ہو، اور اس کے بعد وہ خاموشی اختیار کرے تب تک جب تک کہ اس کو وہ اتھارٹی نہ ملے اللہ کی طرف سے کہ وہ اب اپنی زبان کھولے. زبان وہ پہلے بھی کھول سکتا تھا، زبان راستے میں بھی کھل سکتی تھی، زبان تعارف امام حسین میں جاتے ہوئے بھی کھل سکتی تھی، زبان جو ہے وہ کربلا کے میدان میں بھی کھل سکتی تھی. لیکن وہ زبان جو ہے وہ کھلی کب؟ جب سارا کربلا ہو گیا اور جب شام کا سفر ہو گیا اور دربار تک پہنچے، پھر پہلی دفعہ وہ زبان جو ہے اس نے حکمت ادا کی. یہ پیغام آج کی عورت کی تربیت کے لیے نہیں ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں موقع محل کی مناسبت سے بیسٹ ایکشن جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا کہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن جو ہے. شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ نے جو سب سے پہلے اپیرنس اپنی دی ہے ابن زیاد کے دربار میں، جب اس نے
امام حسین علیہ السلام کی توہین کی اور دربار میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ جملات استعمال کیے کہ جس میں اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں فتح یاب کیا اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا. تو وہاں پر سب سے پہلے فضا کی پشت سے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آواز بلند ہوتی ہے، اور ان کا جو مشہور و معروف جملہ ہے جس کو آج تک سمجھنے کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. میاں بیوی کی شادی ہو رہی تھی، دونوں طالب علم تھے، تو بیوی نے اپنے شوہر کو حق مہر کے طور پر لکھا کہ مجھے تم نہج البلاغہ سمجھاؤ گے. واہ 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 یار، کیا بات ہے آج کی بیٹیوں کے لیے، مجھے تم مہر کے طور پہ نہج البلاغہ پڑھاؤ گے، سمجھاؤ گے. اور وہ جو نکاح پڑھنے والا تھا بہت عقل مند عالم دین تھا، اس نے وہ کاٹ دیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، پڑھا سکتے ہو سمجھا نہیں سکتے. واہ واہ واہ، تو یہ اکبر کی شرط جو ہے ختم کر. اسی طرح سے یہ جو جملہ ہے نا، ساری زندگی لڑائی نہیں ہو سکتی. آف کورس اس نے شوہر خرید لیا، جب بنیاد یہ ہوگی. شاہ جی کیا بات ہے، واہ واہ. اگر ڈیلی بیٹھ کر ایک خطبہ اور ایک جملہ نہج البلاغہ سے پڑھ کر سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، تو زندگی تو جناب جو ہے نا 24 گھنٹے کیا شب و روز جو ہے نا بہترین گزریں گے. سبحان اللہ. یہاں پر جو ایک جملہ ہے نا شہزادی زینب کبریٰ سلام شاہ جی مزہ لینے دے بات کا، خدا کی قسم بات ہے یہ. واہ واہ واہ. اب اسی صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی ہے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ. خطبات کو چھوڑ دیجئے، ایک جملہ جو ہے نا، ایک جملہ، ما رمیت الا جمیلا، میں نے ہر حال میں اور ہر چیز میں جمال پروردگار کو دیکھا. اللہ اکبر. واقعہ کربلا کے بعد بندہ ہر شے میں جمال پروردگار کو دیکھا. اب اگر اسی جملے کو آپ دیکھ لیں تو شہزادی زینب کبریٰ علیہ السلام کا صبر، شکر، تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، امتحان الہی کو امتحان سمجھتے ہوئے کہ یہاں پر جناب یہ پروردگار کا امتحان ہے اور ہمیں ہر حال میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے استقامت کے ساتھ سرخرو ہو کر نکلنا ہے. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہر حال میں شکر نعمت پروردگار. یہاں پر چھوٹی سی مصیبت پڑتی ہے، بندہ کہتا ہے وہ جی ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہی ہیں، وائی می، یہ کہاں اور وہ کہاں، اور پھر جملہ وما رأیت الا جمیلا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں اس وقت بڑا میں بوجھ محسوس کروں گا اس بات پہ کہ یہ موضوع جو ہے وہ ہمیں رخصت لینی پڑے گی کہ وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ جملہ کہ ہر حالت میں اللہ کے جمال کو دیکھتی ہوں، یہ سیدہ کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے. جی نسیم، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. انکل کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. السلام علیکم. 5 دن پاک سے صدقے، مولا مشکل کے شاہ کے صدقے، میرے 3 بیٹے ہیں تو ایک میری بیٹی ہے. ماشاءاللہ. انہوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں تے کرم کرے تو انہوں نے فضل کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آمین. تے بیٹا میرا ترکی گیا ہوئے، پہلا ملیشیا گیا ہوئے، اس تو پہلے ڈنکی لا کے گیا سی تے پھڑ کرتا سی. تے او دی ایک ہی خواہش ہے میں یورپ ہی جانا ہے. تے میں انہوں آکھیا قطرہ ڈگے تے دریا بیٹا پرت دا تے پہلے تھوڑے تو بہتے دی خواہش رکھے دی. واہ. یہ چھوٹی چھوٹی خواہش پوری پہلا اللہ دی ذات کرے تو پھر بندہ بہت ہی خواہش واسطے ہوندا وے. تے نا کی بیٹے دا؟ بیٹے دا نام لطیف الرحمان ہے. تے ہن ترکی وچ پھڑ کتے ہے، ایک ماں ہو گیا، ہن ماں تے ایک ماں 5 دن ہو گئے ہیں. ایک بیٹا میرا علی حسن ہے، وہ بھی میرا کہنا نہیں مندا. انہوں کام چ انہیں سکول چھڑ دیتا ہے، باپ انہوں دا فوت ہو گیا ہے تے انہوں کام چ پایا تے ہن مینوں آندا مینوں دبئی کال. میں انہوں آکھیا بیٹا جڑا اگلا گیا وہ بھی رستے وچ بیٹھا ہے، پریشان ہے، مینوں نے پریشان کیتا تے بیٹا انہوں کسے منزل تے پہنچ لین دے تے پھر جویں تو آکھے نا میرا بیٹا تینوں بھی میں بھیجاں گی. اچھا، میں ماں بڑے تجربے دی روشنی کہہ رہے ہیں، میں دعا گو ہاں تیرے سارے بچے کامیاب ہون. اب بچیاں کہے کہ او سورہ اخلاص جڑی ہے وہ پڑھیا کرن، اللہ انہوں نے کامیابی دے. لیکن جڑی تسی گل کیتی ہے نا یورپ سمگل ہونے والی، اے مناسب نہیں بالکل بھی، کیونکہ رستے دے وچ تکلیفاں بھی بڑیاں نے، اور جڑی چیز دا حلال ہونا ہوئے یعنی کہ رزق کمانا اور وہ طریقہ او دا حرام ہوئے، اے تے بارے دے وچ بڑی سختی دے احکامات نے. میری دعا ہے کہ وہ ٹرکی رہے اور اتنے کم کرے جنہ بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن بچیاں نو قطعی طور تے سہولت نہ دویں کہ بچیاں لی ایک بیوہ ماں کام کراوے. بچیاں خود اپنی ذمہ داری چکن دی جڑی ہے اور توفیق ملنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.